बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक वतन टीवी न्यू यॉर्क के लिए वजी अहमद सिद्दीकी कराची से हाजिर है। 26वीं आइनी तरमीम में आइनी अदालत के बजाय आइनी बेंच तश्कील देने का फ़ैसला किया गया है। ये बहुत दिनों से ये मामला चल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने इस मामले में खंडहर डाल दी थी, रुकावटें डाल दी थी। बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने इस मामले में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई तीनों को ब्लैकमेल किया है। 26वीं आइनी तरमीम के लिए एक ऐसा शख्स कलीदी किरदार अदा कर रहा है जिसे आवाम ने मुस्तरद किया है और मुल्क की बड़ी बड़ी सियासी जमातें उसके सामने सजदा रेज़ हैं। सोचने की बात है, 2024 के इंतखाबात में वोटर टर्न आउट 47.8% रहा। ये इलेक्शन के अपने रिजल्ट हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिजल्ट हैं। वो कहता है कि ये वोटर टर्न आउट ये रहा, यानी 52.2% वोटरों ने वोट न देकर अमलन इस इलेक्शन को मुस्तरद किया है। पाकिस्तान के 12,85,85,760 वोटरों में से 52.2% ने वोट नहीं दिया। इलेक्शन के अंदर उन्होंने किसी भी सियासी जमात को इस काबिल नहीं समझा कि वो उनकी नुमाइंदगी कर सके और वोट डालने वालों की तादाद 47.8% थी। उन्होंने वोट दिया, जिनमें से सिर्फ 3.7% ने जेयूआई को वोट दिया, यानी जिनमें से 3.7% ने सिर्फ जेयूआई को वोट दिया, यानी कुल वोटरों के 1.4% ने जेयूआई को वोट दिया। कुल वोटरों के 1.4% ने, जबकि मुल्क के 98.6% वोटरों ने जेयूआई के खिलाफ वोट दिया। जबकि डाले गए 47.8% वोटों में से नून लीग ने 24.35%, पीटीआई ने 31.82%, पीपल्स पार्टी ने 13.3% हासिल किया। अगर इसी शरह को हम मजमूई वोटरों पर नाफिज करें या इतलाक करें उनका, तो नून लीग ने 11.8%, पीटीआई ने 15.6% और पीपी ने 6.8% वोट हासिल किए। मजमूई तौर पर इन तमाम सियासी जमातों ने जो फैसला करने जा रही हैं, कुल वोटरों का 35.6% वोट हासिल किया है और मुल्क के 64.4% वोट इनके मुखालिफ है। तो आप ये सोचिए कि 2024 के इलेक्शन के मुताबिक कुल वोटरों का 84.4% पीटीआई का मुखालिफ है, कुल वोटरों का 88.2% नून लीग का मुखालिफ है, कुल वोटरों का 93.2% पीपीपी का मुखालिफ है। हुकूमती इत्तेहाद के मुखालिफ वोटरों की शरह 81.4% है। जब ये वीडियो आपके सामने आएगी तो सेनेट में आइनी तरमीम पेश हो चुकी होगी, शायद मंजूर भी हो चुकी हो। यह आइनी तरमीम हुकूमत सिर्फ अपनी मुश्किलात दूर करने के लिए कर रही है। इससे आवाम की मुश्किलात हल करने का कोई अंदेशा नहीं है, कोई खदशा, इससे आवाम की मुश्किलात हल करने का न कोई खदशा है न कोई अंदेशा है। इन अदालतों में जो सियासी मुकदमात में बहुत दिलचस्पी रखती है, मजमूई तौर पर मुल्क भर में इन अदालतों में 22,60,000 से ज़ायद मुकदमा ज़ेर इल्तिवा हैं जो आम आदमी के हैं, आम मामलात के हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आम शख्स के 60,000 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी समाअत नहीं हो रही है। लेकिन सियासी केसों में जज बड़े मुस्तैद हैं, तरह तरह के फैसले दे रहे हैं, पीटीआई को बहाल कर रहे हैं, इलेक्शन में उनको सीटें दिलवा रहे हैं। ये सारी उनकी दिलचस्पियां हैं। अकबर एस बाबर ने
اس آئینی ترمیم کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ آپ بھی سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئینی ترامیم کے حوالے سے جو معاملہ کئی مہینوں سے چلا آ رہا ہے لیکن کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہا، اور اس سلسلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ گفت و شنید کا جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے، جمہوریت میں بات چیت ہوتی ہے، گفت و شنید ہوتی ہے، لیکن جتنے عرصے سے یہ گفت و شنید جاری ہے اس میں تو شاید ایک نیا آئین بھی تشکیل دیا جا سکتا تھا اور مشاورت کے ذریعے، لیکن کیا یہ واقعی مشاورت ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو سیاست ہے یہ صرف اقتدار کے ارد گرد گھومتے ہیں، یہ اس کا محور اقتدار ہے، اور اقتدار کے لین دین میں سیاسی جماعتیں اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں اور مشاورت کرتی ہیں، اور یہی معاملات چل رہے ہیں۔ یعنی ایک سیاسی جماعت کہتی ہے مجھے جیل سے نکالو اور تمام معاملات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو جائیں گے، دوسری جماعت کہتی ہے مجھے کیوں نکالا، ابھی تک وہ اپنی پرانی رنجش لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تیسری جماعت کہتی ہے کہ مجھے جو عہدہ مختص کیا تھا بندے تو میرے تھے سڑکوں پہ، چوتھی جماعت کہتی ہے کہ مجھے وزیر اعظم لگا دیں، تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو یہ لین دین کی مشاورت ہو رہی ہے۔ یہ آئینی ترامیم کے حوالے سے اس کے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس، کیونکہ اس کے لیے تو آپ پبلک کو آگاہ کرتے ہیں، پبلک موبلائزیشن کرتے ہیں، ان کی جو پبلک کی رائے عامہ ہے اس کو متحرک کرتے ہیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہو رہی، پبلک کو تو کچھ بھی نہیں پتا کہ آئینی جو ترامیم ہے اس میں کون سی شک نکالی جا رہی ہے اور کون سی شک ڈالی جا رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ وہاں پہ معاملات کچھ اور ڈسکس ہوتے ہیں، اور میں آپ سے یہ بارہا کہتا آیا ہوں کہ پاکستان میں جو ہمارا روٹ کاز ہے وہ لیڈرشپ کرائسس اس لیے ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ شخصی اور خاندانی کنٹرول میں ہیں، اور وہ صرف اقتدار کے لیے اس کو ایک سیڑھی کے طور پہ استعمال کرتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے پاس دو راستے ہیں، اور یہ معاملات جو آئینی ترامیم کے ہیں یہ اس حد تک جا چکے ہیں کہ اس کا ڈراپ سین آنے والا ہے۔ دو آپ کے پاس راستے ہیں۔ اگر آپ نے جمہوریت کا راستہ اپنانا ہے تو سیاسی جماعتوں کو ڈیموکریٹائز کرنا ہوگا، ورکروں کی عزت کرنی ہوگی، ورکروں کے میرٹ کے مطابق لیڈرشپ کو سامنے لانا ہوگا، وہ لیڈرشپ جو کمپیٹنٹ ہو۔ ابھی بھی جو کابینہ میں آپ کو دیکھ لیں کہ اہم عہدوں پہ آپ کو آؤٹ سورس کرنا پڑا، کمپیٹنس باہر سے لینی پڑی، کیونکہ آپ کے سسٹم جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کمپیٹنس نہیں دیتا، اور کمپیٹنس کا مقصد یہ نہیں ہے ٹیکنوکریٹ ایک اور چیز ہے۔ میں کہہ رہا ہوں پروفیشنلزم، پروفیشنلز کی، وہ آپ کا سسٹم پولیٹیکل سسٹم نہیں دیتا، اور دوسرا راستہ جو ہے وہ ہماری اور آپ کی قسمت جو پہلے سے آتی چلی آ رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو اکبر بابر نے جو کچھ کہا اس آئینی ترمیم کے بارے میں تو اس سے متفق ہوں، اور آپ نے سنا جو عدالتیں عوام کو فوری انصاف نہیں دے سکتی ان سے اچھی کارکردگی کی توقع رکھنا بیکار ہے، اور جو جماعتیں اپنے اندر جمہوریت نہیں لا سکتی وہ وراثت اور آمریت والی جماعتیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی اس لیے اپنی پارٹی کے صدر ہیں کہ ان کے والد اس پارٹی کے سربراہ تھے، مفتی محمود۔ اب ان کا بیٹا بھی آ گیا ہے، ان کا بھائی بھی آ گیا ہے، تو یہ سیاسی جماعتیں نہیں، یہ وراثتی جماعتیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے، مسلم لیگ نون کا بھی یہی حال ہے، یعنی بھائی جو ہے وزیر اعظم ہے، بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، اس طرح سے کئی عہدیدار ہیں۔ تو چاہے کتنی آئینی عدالتیں بنا دیں، اور جب تک ملک میں آئین اور قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا اس وقت تک آئینی ترامیم کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کون سے آئین میں کیا ترمیم کی جا رہی ہے، کیا چیز، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ بہرحال دیکھتے جائیے اور سوچتے جائیے۔ اب ہمارے پاس دوسرا موضوع ہے، اور اس کے بارے میں ہم واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ شنگھائی تعاون کانفرنس خوش اسلوبی سے مکمل ہوئی۔ یہ کانفرنس سرمایہ دارانہ دنیا کو پیغام ہے کہ ان کا اقتصادی نظام زوال پذیر ہے، یعنی اب وہ دنیا جو یورپ کی یا مغرب کی دنیا تھی، وہ طاقت کے زور پہ وہ چل رہی تھی، اب وہ اقتصادی طور پر وہ طاقت ان سے چھن کر مشرق کی طرف آ رہی ہے۔ یہ پیغام ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ پیغام انہوں نے کس حد تک دیا ہے۔ دوسری اقتصادی قوتیں موجود ہو گئی ہیں، آ گئی ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ امریکہ نے شنگھائی کانفرنس کا بظاہر خیر مقدم کیا ہے، لیکن
تنقید بھی کی ہے۔ تو معلوم یہی ہو رہا ہے کہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس حوالے سے کیا کچھ ہوا۔ بدھ کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے اپنے چانسلر کے انتخابات کے لیے جن امیدواروں کا نام دیا ہے ان میں عمران خان کا نام نہیں ہے، بالکل نہیں شامل۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ سرے سے یہ نام کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا۔ اب عمران خان کو چانسلر بننے کی صلاح کس نے دی ہوگی؟ جیل سے چانسلر بن جائیے، جیل سے بن جائیں گے، جیل سے منتخب ہو جائیں گے۔ یہ جو ہماری یوتھیا برادری ہے وہ اس پر بہت شور مچاتی رہی۔ افسوس کی بات ہے کہ ایسا ان کو ترکیب کس نے سجھائی؟ شاید پنکی پیرنے نے سجھائی ہوگی کہ دیکھو وزیر اعظم بنے تھے تو گھڑی ملی تھی اور اس گھڑی کو بیچ کر ہم نے کتنی رقم کمائی، اب تم آکسفورڈ کے چانسلر بن جاؤ گے تو نہ جانے کتنے تحفے ملیں گے تم کو، تو تم آکسفورڈ کے چانسلر بن جاؤ۔ گویا یہ پاکستان کی وزارت ہے جو اس طرح بن جائے گی۔ ہم تو اپنے یوتھیا برادروں سے کہیں گے کہ آپ ذرا سوچ لیں اور ایسی باتیں نہ کریں جن کا انجام یہ ہو۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان تو کسی صورت کنسیڈر ہی نہیں تھے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے طور پر، اور شاید ہی کوئی پاکستانی کبھی آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بنا ہو، یہ ریکارڈ میں نہیں ہے۔ اور آکسفورڈ میں آپ 3rd ڈویژن میں پاس ہوئے تھے، کوئی اچھی پوزیشن نہیں تھی عمران خان کی، اور 3rd ڈویژن میں بھی شاید کسی کی سفارش لگی تھی تو پاس ہوئے، کیونکہ آکسفورڈ میں بھی سفارش چلتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان وجیح احمد صدیقی کو اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے پاک وطن ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔